बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन सिचुएशन है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से एक नौजवान की जान चली गई है। ये जो वाक़या नारोबाल में पेश आया है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स अभी मैं आपके सामने रखूँगा। क्या हुआ और जो वाक़या हो गया उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा बेहिसी का मुजाहिरा है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले दरख्वास्त आपसे अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वाक़े की बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नारोबाल गई बैसाखी की कटाई के सिलसिले में। दरांती हाथ में पकड़ी, फुटेज बनी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ शिरकत की, करतारपुर गई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की, उस पर भी बाद में आ जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोटोकॉल की जो गाड़ियाँ थीं, उनमें से एक गाड़ी ने एक नौजवान को टक्कर मारी और उसको कुचल कर चली गई। वो नौजवान जान से चला गया। ये एक वाक़या हुआ सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, और इस नौजवान की जान जाने के बाद 1122 की एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस पहुंची, नौजवान का पोस्टमार्टम हुआ और इसके रिश्तेदार अली रिजवान, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में है सरकारी डाले ने टक्कर मारी और नौजवान जान से गया। इसके अलावा मुकदमे में एफआईआर में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ये सवाल हमने उनके रिश्तेदारों से किया और उनका कहना है कि पुलिस ने ऐसे दर्ज किया और उसके बाद पुलिस की एक गाड़ी हमारे घर आ गई। हमारे घर आ गई इसलिए आ गई कि हम कोई मुजाहिरा ना कर सके। हमारे घर आला पुलिस अफसरान भी इलाके के आए और उन्होंने आके कहा कि बस अब ये हो गया है, मुजाहिरा वगैरह मत कीजिएगा। उन्होंने कहा ये हमें रोकने के लिए आए हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका इलाका एहसन इकबाल साहब का हल्का है, मैंने कहा उनकी तरफ से कोई आया? मुमकिन तौर पर वो तो होंगे मुश्तरका सेशन में, तो उनकी तरफ से कोई आया? उन्होंने कहा नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। मैंने इस शख्स से 2 बार बात की और गुफ्तगू रिकॉर्ड की, अलग न्यूज़ पर भी जाकर आप सुन सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फिर कोई मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आया? उसने कहा कोई नहीं आया। मैंने फिर दूसरी बार जब इससे बात की है तो ये वक्त था कमोबेश 5:30 बजे का, और मैंने कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इलाके से चली गई, आपकी तरफ आई? उन्होंने कहा नहीं आई। और मैंने कहा आपका इल्ज़ाम किस पर है? कहने लगा उन्हीं पर है, और हम तो ये चाहते हैं कि ये घर उजड़ गया है, कोई दादरसी करे। इसने क्या गुफ्तगू की है, जरा सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई आया अब तक नहीं आया? जी, अब मैंने पहले भी पूछा था ना आपसे, मरियम की तरफ से, एहसन इकबाल की तरफ से कोई आया नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया सर। और मरियम वापस जा चुकी इलाके से? जी, मरियम इलाके से वापस जा चुकी? वापस तो जा चुकी है, उसे किसी का काजा। अच्छा, इस वजह से हमारा बेटा तो चला गया। आपका इल्जाम किस पे? उधर प्रोटोकॉल चला सारी सुबह गया बेटा, उसके प्रोटोकॉल लग गया है, उसकी गाड़ी ना लग गया है, ये गाड़ी से गए थे साले सुबह। ठीक है, ते पुलिस का कोई बंदा भी नहीं आया अफसोस करने लई? नहीं, वो पुलिस हमारे पास आई थी, साहब आए थे, पुलिस के एहलकार आए थे, डीपी आया था, डीपीओ आया था, एसपी आया था, एसएसपी आया। की कहंदे ने? उधर एक कैप्टन जो मेरे पास ये करा, मेरे गांव में आया। ओके, कोई इंतजाज वगैरह ना करे, हम गरीब लोगों का सारे सारा हमने कहा इंतजाज करना है, हमारा तो घर उजड़ गया। तुसी की चाहते हो? तो कोई इंतजाज ना करे सर। ठीक है, तुसी की चाहते हो? की करना चाहिए हुकूमत नूं? हुकूमत ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, 5-7 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। नहीं, दाद रसी लई की करिए? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। अब ये जो रवैया है ना, ये रवैया, वो जो इंग्लिश में कहते हैं इट रन्स इन द फैमिली, ये वो रवैया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था? जब मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया गया, मियां साहब ने कुछ दिन आराम किया। आराम करने के बाद उन्होंने फैसला किया, पंजाब हाउस में गुफ्तगू की और कहा कि मैं अब जीटी रोड पे निकलूंगा, मुख्तलिफ शहरों में खिताब करूंगा, बुक्स से भरे 5 आदमी बताऊंगा, क्यों निकाला का सवाल करूंगा और शहर दर शहर सवाल करता हुआ लाहौर तक जाऊंगा।
یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے پلان ہوا. پلان کرنے والی تھی مریم نواز شریف صاحبہ. میاں صاحب کے ساتھ تمام پروٹوکول تھا پرائم منسٹر آفس کا, لگژری گاڑیاں, وزراء کی گاڑیاں, پارٹی رہنماؤں کی گاڑیاں, اور میاں صاحب لاہور کے راستے کے لیے نکل پڑے. لالا موسیٰ کے نزدیک ایک بچہ 12 برس کا حامد, وہ میاں نواز شریف کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا. میاں نواز شریف تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پہنچے گجرانوالا, اور گجرانوالا پہنچ کر میاں نواز شریف صاحب نے کہا مجھے پتا چلا ہے یہ ہوا ہے, افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اور افسوس کا اظہار کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا. یہ 17 اگست 2017 کا واقعہ تھا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس نوجوان کے گھر جانا چاہتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا ریئیکشن آئے گا, کشیدگی ہے, مت جائیے. میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے. میاں نواز شریف صاحب نے پھر بعد میں کہا ہماری جانب سے کوئی جائے گا, نہیں گئے. پولیس اسی طرح سے پہنچی تھی, سمجھانے بجھانے پہنچی. بعد میں کسی ایک موقع پر کوئی ایک شخص فوٹیج وغیرہ آئی کہ چیک لے کر چلا گیا ہے اور مل لیا ہے, ملاقات کر لی ہے. ابھی بھی مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی علاقے میں تھیں, اس نوجوان کے گھر جا سکتی تھیں, داد رسی کر سکتی تھیں. مریم نواز شریف صاحبہ کوئی اعلان کر سکتی تھیں. ایک فیملی جو ہے وہ اپنے کفیل سے محروم ہو گئی ہے, پمپ پہ ملازمت کرنے والا بندہ تھا, مزدور پیشہ آدمی تھا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے اس کے لیے کوئی اعلان کر سکتی تھیں, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ نکل گئیں. شاید یہاں اس طرح کی ٹک ٹاک بننے کا موقع نہیں ہوتا, اس طرح کی سلومو ویڈیو بننے کا موقع نہیں ہوتا. تو مریم نواز شریف صاحبہ, حالانکہ ان کے ساتھ مسلسل وہ ٹیم ہوتی ہے جو تمام تیاریوں کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتی ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ چلی گئیں. آپ نے اس شخص کی گفتگو میں سن لیا. اب ممکن ہے بعد میں مریم نواز شریف صاحبہ خود آ جائیں تو اچھی بات ہے, یا کوئی آ جائے, لیکن یہ رویہ ان لوگوں کا پہلے سے برقرار رہا ہے. ایسی ایک بار واقعہ شیری رحمان صاحبہ کے ساتھ پیش آیا تھا خیبر پختونخوا میں کسی مقام پر. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو شیری رحمان صاحبہ ہی تھیں. ان کے قافلے کی ایک گاڑی سے ہٹ ہوئی تھی اور ایک ہلاکت ہوئی تھی. عمران خان صاحب جب وزیر آباد کی طرف جا رہے تھے سانحے سے 1 یا 2 روز پہلے کا واقعہ ہے. چینل 5 کی رپورٹر تھی صدف, اور صدف کی غلطی یہ تھی گو کہ جان اسی طرح سے ایک اہم شخصیت کی گاڑی کی ٹکر سے یا اس کے اوپر چڑھ جانے سے ہوئی تھی. لیکن صدف کے کیس میں غلطی یہ تھی کہ صدف جو تھی وہ سڑک کے درمیان میں جو پتلی سی دیوار ہے اس پہ دوڑ رہی تھی, اور عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لے, کوئی چیز کر لے, کچھ شارٹس لے لے, تو وہ وہاں دوڑ رہی تھی اور اس پر تیزی سے گزرتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی اور پہیوں کے نیچے آ گئی. صدف جاں بحق ہو گئی تھی. بڑا اس پر شور مچا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ والا یہ جو معاملہ ہے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی ہے, جو ظاہر ہی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تو ہوا نہیں تھا کہ سائڈ پہ کھڑے ایک نوجوان کے اوپر گاڑی مڑ گئی اور جا کے اس کو ٹکر مار کے واپس آئی ہو دانستہ طور پر. یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. میاں نواز شریف کے کیس میں بھی کہا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ گاڑی اور ڈرائیور کسٹڈی میں دے دیا جائے, تفتیش کرنی ہے, یہ بھی نہیں ہوا تھا. اب بھی یہ ہونا چاہیے کہ تفتیش مکمل ہو, لیکن رویے جو ہیں ہمارے حکمرانوں کے, ایک عام آدمی کی جان چلی جائے انہیں کتنا فرق پڑتا ہے. دوسرا, شیر افضل مروت صاحب نے جو کیا تھا اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا آج بیان سامنے آ گیا ہے. عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کی بات پہ ہنسے. اس بات کو استعمال کیا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب نے, اینکر طلعت حسین صاحب نے, مختلف لوگوں نے اس پہ بڑا واویلا کیا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شرپسندی کر رہا ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات مزمل اسلم صاحب کی جانب سے بتائی گئی. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے موقع پر مزمل اسلم صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, ان کو اطلاع دی سعودی عرب سے منسلک رجیم چینج سے متعلق پروپیگنڈا کی. عمران خان صاحب ہنسے اور بولے میری حکومت ختم ہونے سے چند مہینے پہلے سعودی عرب کے دورے میں میرے بغیر اصرار کیے محمد بن سلمان نے فوری طور پر $3 ارب کا ڈپازٹ جاری کیا. اور مزمل اسلم صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب میں اقتدار سے نکالا جا رہا تھا, عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی, تو جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, سعودی عرب کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی تھی. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو تھے وہ بہت اچھے تھے, بہترین تھے. اور یہ جو جملہ تھا نا مروت صاحب کا کہ محمد بن سلمان تب بھی ناراض تھے کیونکہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ کسی اجلاس میں ان کی ممکری کی گئی تھی اور یہ وہاں تک پہنچا دیا گیا تھا. تو مروت صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط بات تھی, ایسا نہیں ہوا تھا. مروت صاحب نے کہا تو یہ تھا, لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ناراضی والی باتیں ہیں یہ باتیں بھی نہیں ہوئی تھیں,
یعنی مروت صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ممکری کی گئی تھی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ناراضی والی بات بھی غلط ہے, یہ نہیں ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا. جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا, صدر پاکستان نے, اور اس خطاب کے موقع پر ہم نے پی ٹی وی کو دیکھا کہ اس نے اس لیے اپوزیشن کی سائیڈ کی کوریج نہیں کی کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب کی تصاویر لے کر لوگ موجود تھے. جب یہ کوریج نہیں کی گئی تو جمشید دستی صاحب جو ہے عمران خان صاحب کی تصویر لے کر اوپر تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ تصویر تو دکھانی ہے, اور انہوں نے جا کے اور اوپر رکھ دی, اس کو ہٹا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف والے بالکل سامنے آ کر مظاہرہ کرنے لگے, نعرے لگے, عمران خان کے نعرے لگے, عمران خان کو رہا کر رہے ہوں کے نعرے لگے, قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ نعرے لگے بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. آصف علی زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے, یہ نعرے لگے. تو میں نے پوچھا پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب سے رابطہ کر کے, میں نے کہا یہ نعرے کیا لگائے آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ نعرے جو ہے وہ ہم نے اس لیے لگائے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنے اقتدار میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلا سکے تھے. اب بھی جو ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا ہے اس میں بس یہ ہوا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے ہماری رائے میں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی یہ لوگ اپنے اقتدار میں انصاف نہیں دلا سکے تھے, اب تک کچھ خاص ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا یہ بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں آصف علی زرداری کے خطاب کے موقع پر نعرے لگانے کا یہی مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی مطلب ہے. میں اس بات پر ہنس کر چپ ہو گیا, لیکن آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے موقع پر یہ تمام نعرے لگائے گئے ہیں. اب اس کو کیا رنگ دیا جائے گا خواجہ آصف صاحب کی جانب سے, پی ایم ایل این کے لوگوں کی جانب سے, وہ میڈیا پر دیکھنا ہوگا. لیکن ایوان میں بڑی دلچسپ چیز ہوئی. ایوان میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے. زرداری صاحب کے خطاب کے موقع پر پی ٹی آئی والے آئے, مظاہرہ کیا, اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا, زرداری صاحب کو تقریر کرنے میں مشکل پیش آتی رہی, لیکن پی ایم ایل این والے بیٹھے رہے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے خطاب کے موقع پر یا کسی موقع پر پی ٹی آئی والے مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, نون لیگ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, تو پیپلز پارٹی والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو سانوں کی. اب یہی حال ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون والوں کا تھا کہ جو ان کے ساتھ کرنا ہے کرو سانوں کی. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو حکومت ہے نا, یہ حکومت چل چلاؤ والی حکومت ہے. کسی بھی وقت اس حکومت کا ٹاٹا بائے بائے ہو سکتا ہے. یہ اتحادی بنا دیے گئے ہیں, یہ حکومت بنا دی گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب اور ان کے قریب ترین لوگ مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اقتدار لینا نہیں چاہتے تھے, ہمیں اقتدار دے دیا گیا, ہمارے پاس اقتدار ایسے آیا کیسے آیا. یہ آپ مسلسل ان لوگوں کی زبانی سنتے ہی رہتے ہیں, اور اب اس رویے کو آپ خود ان کے تمام کنڈکٹ میں ایوان میں دیکھ بھی رہے ہیں. آخر میں بات بشرا بی بی کی. بشرا بی بی کے ٹیسٹ کروا جائیں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی رہی ہے. جیل حکام نے منع کر دیا کہ بشرا بی بی کے مطالبے کے مطابق ان کے ٹیسٹ شوکت خانم سے نہیں کروائے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے اس کے بعد کسی حد تک ہار مان گئے اور انہوں نے کہا کہ شفا سے ٹیسٹ کروا لیے جائیں, لیکن حکام شفا سے بھی ٹیسٹ کروانے پر رضامند نہیں ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے تو صرف سرکاری اسپتال سے کروائے جائیں گے, جس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رضامند نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ معاملہ بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے. انتظار حسین پنجوتا صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے, ان کی صحت خراب ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہارپک ملا کھانا کھانے سے انہیں بھوک نہیں لگتی اور زبان پر ہر وقت کیمیکل کا اثر رہتا ہے. اگر ان کے ٹیسٹ نہ کروائے گئے تو ان کی صحت مزید بگڑ جائے گی. بشرا بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر ظلم اور فسطائیت کو برداشت کیا ہے, عمران خان کی خاطر ہر تکلیف برداشت کروں گی. یہ وہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس پر گزشتہ روز خاصے برہم ہوئے. انہوں نے آرمی چیف صاحب پر بھی الزامات لگائے. جج صاحب سے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی مطالبہ تھا کہ بشرا بی بی کا مکمل معائنہ کروایا جائے, ٹیسٹ کروائے جائیں, ان کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. ڈاکٹر عاصم ان سے بشرا بی بی کا مکمل چیک اپ ہو اور ٹیسٹ کروائے جائیں. جج صاحب نے اجازت دے دی تھی. جیل حکام نے ایک بار پھر اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اگر ٹیسٹ ہوں گے تو سرکاری اسپتال سے ہوں گے. اب پاکستان تحریک انصاف سے پھر عدالت میں لے کر جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.